जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ा और मोहतात अंदाज में बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे में एक कदम रखते ही मुझे चौंक जाना पड़ा। अंदर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। वो शख्स गालिबन राधा को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अगर तुम्हें पुलिस या नागराज के आदमियों के हवाले कर दूं तो वो तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। तुम्हें इस कष्ट से बचाने के लिए ही कह रहा हूँ कि मुझे उस आतंकवादी का पता बता दो। तुम भी कष्ट से बच जाओगी और मेरा भी काम हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि नागराज से इनाम में मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। ऐश करोगी तुम भी। मैं कह चुकी हूँ कि किसी आतंकवादी को नहीं जानती। राधा की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर इस तरह छुपने और बेस बदलने का क्या मतलब है? उस आदमी ने कहा, नागराज को शुबा है कि मैंने इल्का अगई होत्री के कत्ल में पापी का साथ दिया था, इसलिए छुपती फिर रही हूँ। हालांकि मैं बेगुनाह हूँ। जब तक अपनी बेगुनाही साबित न कर दूं, सामने नहीं आ सकती। इन बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे बाद राधा भी कॉटेज से बाहर गई थी और किसी ने उसे पहचान लिया था और उसके पीछे लगकर यहाँ तक पहुँच गया था। मैंने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि वो अकेला ही था। बरामदे वाला दरवाज़ा चंद इंच के करीब खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा, सामने वाले कमरे में कोई नहीं था। मैंने दरवाजे पर हाथ रखकर आहिस्तगी से उसे पूरी तरह खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। आवाज़ें राधा के बेडरूम की तरफ से आ रही थी। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। सामने ही एक कुर्सी पर राधा बंधी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक दो खराशें भी नजर आ रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि राधा आसानी से उस शख्स के काबू में नहीं आई होगी। राधा ने मुझे देख लिया था, लेकिन उसने चेहरे से किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया और आदमी दरवाजे की आड़ में था, इसलिए मुझे नजर नहीं आ सका। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर चंद सेकंड बाद वो आदमी भी मेरे सामने आ गया। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि करीब पहुंचकर पिस्तौल उसकी गर्दन से लगा दूंगा, मगर मेरी ये हसरत दिल में ही रह गई। वो शख्स बड़ी तेजी से मुड़ा। उसके पैर की ठोकर मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। मेरे संभलने से पहले ही उसकी दूसरी ठोकर मेरे सीने पर लगी और मैं लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकरा गया। और फिर ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि उस शख्स के पास कोई आतिशी असलहा नहीं था। उसके हाथ में चाकू था, जिसका ब्लेड बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। उसने जिस अंदाज से चाकू पकड़ रखा था, उसे अंदाजा होता था कि वो उसके इस्तेमाल में भी माहिर था। उसने अचानक ही हमला कर दिया, जिसे मैंने नाकाम बना दिया। उसने दूसरा हमला किया। इस मर्तबा बचाव की कोशिश में चाकू की नोक मेरी कलाई की खाल काटती हुई निकल गई। उसने तीसरा वार किया तो मैंने झुकाई देकर उसकी कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया। चाकू उसके हाथ से निकलकर दूर जा गया और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उसे घूंसों और ठोकरों पर रख लिया। एक मौका पर उसने मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश की थी, लेकिन खुद उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त में आ गई थी। मैं उसकी गर्दन को जोरदार झटके देता रहा और वो बुरी तरह चीख रहा था और आखिरकार एक और जोरदार झटके से कड़क की आवाज़ उभरी और वो मेरे हाथों में मछली की तरह तड़पने लगा। मैंने उसे फर्श पर फेंक दिया। वो कुछ देर तड़पा और फिर बेहिसो हरकत हो गया। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर राधा की रस्सी खोल दी। वो कुर्सी से उठकर अपनी कलाइयाँ सहलाने लगी। तुम बाहर गई थी? मैंने राधा की तरफ देखा। मैं तुम्हारे पीछे गई थी, राधा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। इत्तफाक से मैंने उसे अपने पीछे देख लिया और वापस आ गई, लेकिन ये कमबख्त भी मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। इसने अचानक ही अंदर घुसकर मुझे दबोच लिया। अच्छा हुआ मैं बर वक्त पहुँच गया, वरना ये तुम्हें मार डालता। वैसे ये है कौन? मैंने लाश की तरफ देखा। होगा उसी गिरोह का कोई बदमाश, राधा ने जवाब दिया। और फिर हम सोचने लगे कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। बाहर कहीं फेंकना मुनासिब नहीं था, क्योंकि उसे कंधे पर लाद कर ज्यादा दूर नहीं ले जाया जा सकता था। और फिर यही तय हुआ कि अकबीलान में गड़ा खोद कर लाश को दबा दिया जाए। रात को मैंने राधा को लक्ष्मी से मुलाकात की तफसील भी बता दी थी और जब मैंने बताया कि आज शाम 8 बजे मुझे प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में लक्ष्मी से मुलाकात करनी है, तो राधा भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। 2 साल पहले जब गोपाल से लक्ष्मी का झगड़ा हुआ था, तो उन्हीं दिनों उससे मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, राधा ने कहा। उसके बाद वो कुछ अरसा लापता रही। आज मैं भी उससे मिल लूंगी। बाहर निकलने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बेस बदलने का था। मुझे तो खैर कल वाले गेटअप में ही जाना था, लेकिन राधा के सिलसिले में कुछ परेशानी थी। जो शख्स कल मेरे हाथों मारा गया था, वो नागराज जी के गिरोह का था। उसने राधा को किसी तरह पहचान लिया था
اور اپنے بڑوں کو اطلاع دینے کے بجائے اس نے اکیلے ہی رادھا کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ میرا پتہ معلوم کر کے 5 لاکھ روپے کا انعام حاصل کر سکے، اور یہ لالچ ہی اس کی موت کا باعث بن گیا تھا۔ رادھا نے بلیک جینز اور میرون رنگ کی ٹی شرٹ پہن لی، بالوں کا سٹائل اور چہرے کا حلیہ بھی بدل لیا، آنکھوں پر اینک لگا لینے سے چہرہ کچھ اور مختلف ہو گیا۔ ہم کاٹیج سے نکل کر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے تقریباً 40 منٹ بعد پریم نواس ریسٹورانٹ میں پہنچ گئے۔ اس وقت ٹھیک 8 بج رہے تھے۔ ریسٹورانٹ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ میں نے ایک ایسی میز کا انتخاب کیا جس کے ساتھ ہی سائیڈ سٹریٹ کا دروازہ بھی تھا اور وہاں سے سامنے والے دروازے پر بھی نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ آرڈر لینے کے لیے رتنا ہی آئی تھی۔ وہ اس وقت بھی مجھے نہیں پہچان سکی تھی۔ اس کے جانے کے ٹھیک 2 منٹ بعد میں نے لکشمی کو دروازے میں دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور عورت کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بیلا تھی، جینز اور اونچی شرٹ میں جس کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، نیچے دامن کے دونوں کناروں پر بو کی طرح گرا لگی ہوئی تھی۔ شرٹ خاصی اونچی تھی اور اس کا پیٹ برہنہ ہو رہا تھا۔ اس نے دروازے میں رک کر ایک لمحے کو ادھر ادھر دیکھا اور پھر 90 تلے قدم اٹھاتی ہوئی ہماری میز کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بیلا ہماری میز کے قریب آ کر رک گئی اور پھر بے تکلفی سے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی اور مجھے اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیلا پلک جھپکے بغیر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں میرے وجود میں پاتال تک اتری جا رہی تھی۔ بیلا سے کئی مرتبہ میرا آمنا سامنا ہوا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب رہے تھے کہ جتنا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تھر کے تپتے ہوئے صحرا میں واقع اس پہاڑی غار میں کالی کے مندر میں بیتنے والے وہ لمحات تو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جب بیلا میری سانسوں میں سما جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ میری دشمن جان تھی، لیکن ان لمحات میں وہ بھی ایسے کئی مواقع فراموش کر بیٹھی تھی اور میں بھی۔ اس کے بعد بھی ایسے کئی مواقع آئے تھے جب ہم نے بیچ کے تمام فاصلے مٹا دیے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، لیکن ان لمحات کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اب اس کی نظروں میں نہ سحر تھا، نہ دل میں گدگدی پیدا کرنے والی کشش۔ بے پناہ سرد مہری تھی ان نظروں میں، کاٹ تھی، چبھن تھی۔ وہ ناگن تھی جو مجھے ڈسنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ میرا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر غیر ارادی طور پر ریسٹورانٹ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا باہر اس کے کچھ ساتھی موجود ہوں گے، لیکن ریسٹورانٹ کے سامنے، دروازے کے باہر اور اطراف میں لگے ہوئے شیشوں کے پار جہاں تک میری نظر گئی کوئی مشتبہ آدمی نظر نہیں آیا۔ ریسٹورانٹ کے اندر بھی ایسا کوئی آدمی موجود نہیں تھا جس پر کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا۔ میری نظریں لکشمی کی طرف اٹھ گئیں جو ہم سے 3 میزوں کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لکشمی اور بیلا تقریباً ایک ساتھ ہی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تھی اور پھر بیلا تو ہماری میز کی طرف آ گئی تھی، جبکہ لکشمی نے اچانک ہی اپنا رخ بدل لیا تھا اور دوسری میز پر جا بیٹھی تھی۔ میرے دل میں اچانک ہی خیال ابھرا، لکشمی سے آج کی ملاقات کا پروگرام تقریباً 24 گھنٹے پہلے بنا تھا۔ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے پہلے میرا اعتماد حاصل کرنے اور بعد میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور کل رات لکشمی نے بھی کچھ ایسی ہی کہانی سنائی تھی۔ ہو سکتا ہے میرا اعتماد حاصل کر کے اس نے بیلا کو میرے بارے میں اطلاع دے دی ہو۔ تھے تو وہ سارے ہی ایک تھالی کے چٹے بٹے، ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن لکشمی کے بارے میں یہ خیال میں نے ذہن سے جھٹک دیا۔ لکشمی سے ملاقات سے پہلے رادھا مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ لکشمی کی زبانی تو گویا ان باتوں کی تصدیق ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک بار پھر باہر کی طرف دیکھا۔ اس مرتبہ بھی کوئی مشتبہ شخص دکھائی نہیں دیا، لیکن وہ لوگ کچھ فاصلے پر بھی ہو سکتے تھے اور بیلا کی ایک آواز پر یہاں پہنچ سکتے تھے۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک میں اپنی اندرونی کیفیت پر بڑی حد تک قابو پا چکا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے رادھا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ میں بیلا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میڈم، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں اپنی لگائی سے کچھ پرائیویٹ باتیں کرتا ہوں، تم ادھر کو چلی جاؤ نا، بہت سیٹاں خالی پڑی ہیں، بہت چالاک بنتے ہو۔ بیلا نے ایک بار پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ناگن جیسی پھنکار تھی، مگر آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ اب ختم کرو یہ ناٹک، میں تمہیں پہچان گئی ہوں، اور اگر میں چاہوں تو میری ایک آواز پر یہاں اتنے گدھ جمع ہو جائیں گے کہ تمہاری ایک ایک بوٹی بھی ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اور اپنا ہاتھ جیب سے نکال لو، یہاں کوئی حماقت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ میں نے سیدھا ہاتھ کرتے کی جیب میں پستول کے دستے پر جما رکھا تھا۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی
تو بیلا ہی کو پستول کی زد پر لے کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ہاتھ جیب سے باہر نکال لیا اور تم، بیلا رادا کی طرف دیکھ کر غرائی، تم پر تو میں پاگل کتے چھوڑ دوں گی۔ وہ جب تمہاری بوٹیاں نوچیں گے تو اپنی زبان بند رکھو رنڈی۔ رادا کے حلق سے بھی غراہٹ نکلی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور بیلا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم جانتی ہو ہم دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود اس دیدہ دلیری سے سامنے آنا میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں۔ ویسے تمہیں کس نے بتایا کہ میں اس وقت یہاں آنے والا ہوں؟ کس نے بتایا؟ بیلا کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے کون بتاتا؟ یہ تو محض اتفاق ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ وہ کیسے؟ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری گردن پر دائیں طرف ٹیڈی پیسے کے برابر یہ سیاہ نشان، اس نے میری گردن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سیاہ نشان میں نے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا تھا جب تھر کے تپتے ہوئے صحرا میں مجھے آسمان پر منڈلاتی ہوئی موت سے بچانے کے لیے تم مجھے کندھے پر اٹھا کر پہاڑی کی طرف بھاگے تھے۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ یہ نشان میری نظروں میں آیا۔ میں اس نشان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تمہارے بال بڑے تھے تو یہ نشان چھپا رہتا تھا، مگر اس وقت گنج ہونے کی وجہ سے یہ نشان کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں یہاں سے تقریباً 50 گز پیچھے سمراٹ سپر سٹور کے سامنے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تم قریب سے گزرے۔ اتفاق سے میری نظر تمہاری گردن کی طرف اٹھ گئی اور میں یہ نشان دیکھ کر چونک گئی، اور پھر میں نے تمہاری چال ڈال سے بھی اندازہ لگا لیا کہ یہ تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں کار سے اتر کر تمہارے پیچھے لپکی، مگر تم لوگوں کی بھیڑ میں غائب ہو گئے۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے مجھے دیکھ لیا اور چھپنے کے لیے اس ریسٹورانٹ میں گھس گئے ہو۔ میں نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو میرا خیال درست نکلا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے ڈر کر کہیں چھپ جاؤں گا؟ میں نے کہا، میں تمہارے گرو گھنٹال سے نہیں ڈرتا جس نے جہنم کی ساری بلائیں میرے پیچھے لگا رکھی ہیں۔ قسمت کے دنی ہو، بیلا نے کہا، پھر آگے جھکتے ہوئے آواز کا والیوم مزید کم کرتے ہوئے بولی، دیکھو ناجی، میری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم نے کچھ یادگار لمحات ساتھ گزارے ہیں، اور پھر تم نے کم از کم 3 مرتبہ میری جان بچائی تھی۔ میں اتنی احسان فراموش نہیں ہوں کہ سب کچھ بھول جاؤں۔ وہ تو حالات ہی ایسا رخ اختیار کر گئے کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ میں اگر چاہوں تو اس وقت تمہارے جیون کا انت ہو سکتا ہے۔ تم نے یہاں ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارا اہم ترین منصوبہ، وہ کیمپ تباہ کر دیا۔ تمہاری وجہ سے اب تک سینکڑوں آدمی مارے جا چکے ہیں۔ الکا اگئی ہوتری، دریودن اور روی پنڈت جیسے انٹیلیجنس کے ذہین آفیسر تمہارے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر میری خواہش ہے کہ تم زندہ سلامت یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اپنا جیون خطرے میں ڈال کر بھی اس سلسلے میں تم سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ مثلاً میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، میرے علاوہ یہاں اب بھی تمہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ میں اس شہر سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ بیلا نے کہا، باتیں دلچسپ کر لیتی ہو۔ اس جاں بخشی پر مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ تمہاری خواہش ہے یا ناگراج یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں؟ بیلا اچھل پڑی، اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، رتنا چائے لے کر آ گئی۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے پہلے بیلا اور پھر میری طرف دیکھا۔ ایک کپ اور لاؤ، ذرا جلدی، میں نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے ہٹ گئی۔ ناگراج کسی انسان کا نام نہیں، وہ یمراج ہے، موت کا فرشتہ، تمہیں چیونٹی کی طرح مسل سکتا ہے۔ بیلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس روز محض اتفاق تھا کہ تمہارا داؤ چل گیا تھا، اور یہ اتفاق دوبارہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، اور اس مرتبہ وہ بچے گا نہیں۔ جس طرح اس روز میں نے اس کے زہریلے ناک کا سر کچل دیا تھا، اسی طرح اس کا بھی سر کچل دوں گا۔ تم اپنے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو، بیلا نے کہا۔ 2-4 آدمیوں کی ہتیا کر کے تم سمجھتے ہو کہ ناگراج کو مار ڈالو گے؟ اس کے گرد دریودن اور روی پنڈت سے زیادہ خطرناک آدمیوں کا حصار ہے، تم اس تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے۔ گوپال اور شنکر، میں مسکرا دیا۔ میں جب تمہارے گرو گھنٹال تک پہنچنا چاہوں گا تو یہ لوگ میرا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ بیلا ایک بار پھر اچھل پڑی، اس کا چہرہ ایک بار پھر متغیر ہو گیا۔ وہ میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر رادا کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے مت گورو، وہ بیچاری ان باتوں سے بالکل لا علم ہے۔ میں نے کہا، لو چائے پیو، کہو تو وسکی منگوا دوں۔
تمہیں شاید اس وقت اس کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اپنا کپ اس کی طرف سرکا دیا۔ اسی وقت رتنا بھی ایک کپ اور رکھ کر چلی گئی۔ بیلا ایک بار پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میری باتوں نے اسے بدحواس کر دیا تھا۔ اس کا اظہار اس کی آنکھوں اور چہرے سے ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اسے اپنے لہجے پر بھی قابو نہیں رہا تھا۔ میں ناگراج کے بیڑیوں سے بچنے کے لیے روپوش ضرور ہوں، لیکن حالات سے بے خبر نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں تو تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ ناگراج اس وقت چوہے کی طرح اس بل میں چھپا ہوا ہے۔ کہاں؟ اس نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا۔ جیل جاکی کے اسی کاٹیج میں جہاں دریودن کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں نے اور رادھا نے رات کا باقی حصہ گزارا تھا اور 2 پولیس والوں کو ننگا کر کے باندھ گئے تھے۔ اوہ! بیلا کے منہ سے اس طرح گہرا سانس نکل گیا جیسے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا اور کندھے جھک گئے، پورا بدن ڈھیلا پڑ گیا۔ حیران ہو رہی ہو نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہاں اجنبی ہوں، لیکن ناگراج کے قاتلوں کی پوری فوج میرا سراغ نہیں لگا سکی، مگر میں اس کی تمام سرگرمیوں سے واقف ہوں۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ جب چاہوں اس ناگ کا سر کچل سکتا ہوں، لیکن اسے بے بسی کی ایسی موت مارنا چاہتا ہوں جسے ماؤنٹ ایو کے باسی عرصہ تک یاد رکھیں۔ پہلے میں ایک ایک کر کے اس کے ان گرگوں کا خاتمہ کروں گا جن پر اسے ناز ہے، اسے بالکل اکیلا کر دوں گا اور پھر اس پر ہاتھ ڈالوں گا۔ اس کی بے بسی کا تماشا تم بھی دیکھو گی۔ ناجی! بیلا کی نظریں اب بھی میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود تم غلطی کر رہے ہو۔ یہاں تمہاری لاش پر کوئی رونے والا بھی نہیں ملے گا۔ میں تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں اس شہر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ناگراج کو نرک میں نہ پہنچا دوں۔ اس کی زندگی میری قوم کی تباہی ہے۔ میں ناگراج کو اس کے تیار کیے ہوئے زہر سے ختم کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکوں گا، اور اس وقت اگر تم بھی میرے ساتھ جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ رادھا کو۔ بیلا چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہاری باتیں سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے 1 منٹ کی مہلت بھی نہ دی جائے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تم سے ہمدردی ہے، ترس آ رہا ہے تم پر۔ میں تمہیں 2 دن کی مہلت دے رہی ہوں، موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بصورت دیگر ایسے حالات ہو جائیں گے کہ فرار کا کوئی راستہ نہ پا کر تم آتما ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ مجبور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور اور بزدل ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، لیکن میں نہ تو کمزور ہوں اور نہ بزدل، اس لیے میں تو اپنا مشن پورا ہونے سے پہلے فرار کی کوشش کروں گا اور نہ ہی بقول تمہارے آتما ہتیا کروں گا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے واقعی تم پر ترس آ رہا ہے۔ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، اپنی فکر کرو تم۔ میں مسکرا دیا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، بیلا نے کہا۔ کل کا دن اور پرسوں تک تم آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، لیکن پرسوں شام کا سورج غروب ہونے کے بعد تمہاری زندگی کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ تم مجھے بہت یاد آؤ گے۔ اب میں چلتی ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے ناگراج کے پاس۔ وہ بولی، اگر تم ایک دلچسپ تماشا دیکھنا چاہتی ہو تو آج رات وہاں نہ جاؤ، یا کم سے کم ناگراج کو یہ مت بتانا کہ میں اس کے کاٹیج سے واقف ہوں۔ تو کیا ہوگا؟ بیلا نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تمہارا وہ گرو گھنٹال آج رات ہی کاٹیج چھوڑ کر کہیں اور غائب ہو جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیلا چند لمحے گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ باہر جانے سے پہلے اس نے کاؤنٹر پر چائے کا بل بھی ادا کر دیا تھا۔ میں رادھا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے بائیں طرف والی میز پر ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک جوان آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ عورت کی رنگت گہری سانولی اور چہرے کے نقوش بس واجبی سے تھے۔ وہ بس ایسی ہی تھی کہ ایک بار دیکھیں اور دوسری بار دیکھنے کی خواہش نہ ہو۔ اس کے برعکس مرد بڑا خوبرو تھا۔ اس کی عمر بھی 30-32 سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ یقیناً اس بدنما عورت کا شوہر تھا اور احساس کمتری کا شکار بھی۔ جس شخص کے ساتھ بیلا اور رادھا 2 حسینائیں بیٹھی ہوئی ہوں، اس پر رشک تو آنا ہی چاہیے، یا اسے دیکھ کر اپنا خون کھولنا چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ شخص اس وقت کسی ایسی ہی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میری نظریں مختلف لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیتی ہوئی لکشمی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ جس میز پر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہلے سے ہی کالا بجنگ سا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور لکشمی نے فوراً ہی اس سے باتیں شروع کر دی تھی جیسے ان میں پرانی دوستی ہو اور اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہو۔
وہ شخص یقیناً اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوگا۔ بیلا کو دیکھ کر لکشمی کے خلاف میرے دل میں نفرت کے جو جذبات ابھرے تھے وہ جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ لکشمی نے مجھ سے غداری نہیں کی تھی، بلکہ بیلا کا یہاں پہنچ جانا محض اتفاق تھا۔ ویسے لکشمی نے عقل مندی کی تھی کہ وہ ہماری طرف آنے کے بجائے دوسری میز پر چلی گئی، اور میرا خیال ہے کہ بیلا اسے نہیں جانتی تھی۔ اس نے واپس جاتے ہوئے بھی لکشمی کو دیکھا تو ضرور ہوگا، مگر اس پر توجہ دیے بغیر نکل گئی تھی۔ چلیں، میں نے رادھا کی طرف دیکھا۔ اب یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور لکشمی سے ملاقات۔ رادھا نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کا رخ چونکہ میری طرف تھا اس لیے وہ لکشمی کو نہیں دیکھ سکی تھی، وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھ سے اشارہ کیا، لیکن اب کھلے عام لکشمی سے ملنا مناسب نہیں۔ عین ممکن ہے بیلا نے جاتے جاتے کسی کو ہماری نگرانی کے لیے کہہ دیا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ لکشمی ان کی نظروں میں آ جائے۔ میں نے رتنا کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلا کر بل لانے کو کہا تو اس نے بتایا کہ بل تو میڈم نے جاتے جاتے ادا کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا، میں بیلا کو کاؤنٹر پر بل کی ادائیگی کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ ویٹرس سے تو میں نے اخلاقاً پوچھ لیا تھا۔ لکشمی کی میز کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے سرسری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ رادھا بھی اجنبی بن کر اس کے قریب سے گزر گئی۔ تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ بازار میں بڑی چہل پہل تھی۔ ہم ریسٹورانٹ سے نکل کر تقریباً 50 گز آگے سمراٹ سپر سٹور کے سامنے رک گئے اور شو ونڈو میں سجی ہوئی چیزیں دیکھنے لگے۔